अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो। कैफे काम के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, जो सिमोन की डिबॉक की जो किताब है सेकंड सेक्स, उसके शुरू में बाज़ एडिशंस में लिखा हुआ है, बाज़ एडिशन में वो 2-3 लाइनें उसकी जो हैं वो नहीं है, वो उसने लिखा कि आज तक की तारीख मर्दों ने लिखी है और उसमें औरतों को वो या तो छुपा गए हैं या हज़फ कर गए हैं। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन हिज स्टोरी, क्योंकि हर स्टोरी हैज ऑलवेज बीन स्टोलन, फॉरगॉटन, अनटोल्ड हमारी है ना हर स्टोरी। तो एक तो बादशाहों ने लिखी, उनके दरबारियों ने लिखी और फिर मर्दों ने लिखी और वो सारे थे। तो फिर ये कि वो ये कहते हैं ना आउट ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख से खारिज कर दिया। ये सबसे बड़ा क्राइम किया। ये नहीं है कि चूंकि मैं एक औरत हूँ तो फेमिनिज्म जो है वो मेरी मेरास है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक आइडियोलॉजी है। इसका आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से मेरा ये ख्याल है कि कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। ओलेम दी गोज ने 1791 में अपने पॉलिटिकल डेक्लेरेशन में ये कहा था कि अगर औरतों को सजाए मौत दी जा सकती है, यानी उनको फांसी के तख्ता पे पहुंचाया जा सकता है, तो उनको स्पीकर के रोस्टम पर भी आने का हक होना चाहिए। तो शी एक्चुअली डिमांडेड, ये बड़ा कोर्ट मशहूर हुआ, तो ये उसके डेक्लेरेशन में था। तो शी रोट द फर्स्ट पॉलिटिकल डेक्लेरेशन ऑफ फॉर वुमेन। इसका नाम भी ये है, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन। सेलिब्रिटिज्म सीरीज में आज कैफे काम आपकी मुलाकात करा रहा है एक इंतहाई अहम शख्सियत से, सिविल सोसाइटी के हवाले से, नॉन प्रॉफिट्स के हवाले से, औरतों की आज़ादी की, खुद मुख्तारी की तहरीक के हवाले से, औरतों की हुकूक की जंग के हवाले से, और उनके नाम और काम से हम सब जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह भी सिविल सोसाइटी से है, पाकिस्तान से है, कतन अजनबी नहीं। तो आइए मिलते हैं नईम मिर्जा से। मैंने तो आपका तारुफ जनाब करा दिया है, लेकिन नईम मिर्जा जो हैं वो अपना तारुफ कैसे कराना चाहेंगे? कौन हैं आप? एक बेचैनी में जिंदगी गुजारी है। तालिब इल्म थे तो कुछ हमारा घराना, हमारा खानदान जो है वो उसका इल्म अदब से और सियासी कामों से और इस तरह की बहसों से बहुत ताल्लुक था। सारे मुल्क में काफ़ी पुरानी बात है। तो 70 की इब्तदाई दहाइयों की तो सारे अखबार आते थे, सारे किताबें थी, शतरंज चलती थी वगैरह वगैरह जो। और लाहौर उस वक्त मैं उसको कहता हूँ कि वो ज़माना ऐसा था कि जिसको हम 60 और 70 की दहाई को तहजीबी अरूज का ज़माना कह सकते हैं। डायलॉग बहुत, मुकालमा बहुत ज़ोरों पर था और वहाँ के टी हाउस, कॉफ़ी हाउस, चाइनीज़ लंच होम, IMC हॉल और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट थे और बैठने की जगहें थी और जो बहुत ही पुरस्कारी किस्म के दानिश्वर थे। वो तो मूड़ा होटल भी हुआ करता था रेगल के बाहर। तो उधार पे चाय उनको मिल भी जाती थी वगैरह वगैरह। तो फिर ये कि उस माहौल में परवरिश हमने पाई। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए और वहाँ पर भी हम जो उसका गवर्नमेंट कॉलेज का जल्ला था जो रावी, उसके भी हम असिस्टेंट एडिटर हुए और फिर जो गज़ेट था उसमें भी काम करते रहे, वहाँ भी सियासत की और ये किया। तो मुझे याद है कि 1973 में नासिर काज़मी साहब का इंतकाल हुआ था, तो मैंने रावी में खुशबू का शायर गालिबन के नाम से जो है वो एक मजमून लिखा था। तो उनके बेटे जो है वो हमारा, उनमें से जो छोटा बेटा हसन काज़मी हमारा जमात क्लास फेलो थे, बड़े भाई जो उनके बासिर काज़मी थे, वो एक क्लास हमसे सीनियर थे। यानी वो इस तरह करते करते फिर हम जो है वो ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ आया, उसमें कुछ हमें ऐसी सूरत हुई कि हमें हिजरत करनी पड़ी। फिर हम सहाफ़त से मुंसलिक हो गए, सहाफ़त से बाहर भी काम किया, फिर पाकिस्तान में भी आकर मुख्तलिफ अदारों में काम किया। मेरा आखिरी अखबार जो था वो दी मुस्लिम था, अंग्रेज़ी का जो बड़ा अच्छा एक इंडिपेंडेंट अखबार था।
بند ہو گیا 1997 کے آخر میں. تو 1998 مجھے یاد ہے 1 جنوری 1998 میں نے عورت فاؤنڈیشن کو جوائن کیا. تو جن یہ کتاب جو تاریخ کی عظیم فیمنسٹ عورتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نے شیلا ضیاء اور نگار احمد اور کملا بسین، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے بالکل پچھلے برس، تو ان کی یاد میں نے کہا ہے، اور لوگوں کے علاوہ بھی. بالکل اس پہ ہم جو ہے آپ سے بات کریں گے، اور بلکہ پوری نشستی جو ہے اس کا جو محور ہے وہ آپ کی یہی تصنیف ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نعیم صاحب، آپ کا جو کنٹریبیوشن عورت فاؤنڈیشن جوائن کرنے سے پہلے تھا، اس سے لگتا ہے کہ آج کی نسل کم واقف ہے، کیونکہ لگتا ہے کئی نسلیں بڑی ہو گئی اور کہنے نعیم صاحب اور عورت فاؤنڈیشن، اور وہ خود ایک جو ہے نا استعارہ جو ہے وہ بن گیا کہ بھئی اگر کہیں بھی کسی کو کوئی ظلم نظر آ رہا ہے یا آزادی سلب ہو رہی ہے یا رائٹس جو ہیں وہ ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو عورت فاؤنڈیشن کی طرف دیکھا جائے گا، نعیم صاحب سے بات کی جائے گی. اور ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ زیادہ ایکٹیو تھے تو یہی ہوتا تھا کہ بس نعیم صاحب آپ آ رہے ہیں، آپ آئیں گے تو وہ جو مظاہرہ ہوگا تو اس میں جسے کہتے ہیں اس کو تقویت ملے گی، اور ایک تو یہ جو آپ کے کندھوں پہ یہ جو بوجھ آ پڑا کہ اتنی ڈھیر ساری خواتین جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتی رہیں اور دیکھتی ہیں کہ بھئی آپ نے ان کے کازز کو چیمپئن کرنا ہے. تو ایک فیمنسٹ مرد ہونا ایک ایسے معاشرے میں جو اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، پیٹریارکل ہے، زیادہ تر دنیا پیٹریارکل ہے، لیکن جہاں پہ انیکوالٹیز جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہیں. تو یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا؟ کبھی تھکن کا احساس ہوا؟ کبھی سوچا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کوئی ایسی فیلنگ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں ایسا ہوا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا چونکہ عورت فاؤنڈیشن میں ہمارا سفر اب مجھے اگلے برس 1 جنوری کو مجھے 25 برس ہو جائیں گے. تو 25 برس جو ہیں اسی تنظیم میں سلور جوبلی ہو جائے گی. تو سلور جوبلی پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو شروع میں تو ہمیں سچی بات ہے جب صحافت سے آئے یا سیاست سے آئے تو نہ جینڈر کا علم تھا، نہ ہمیں فیمنزم کا پتہ تھا، نہ ہمیں عورتوں کے حقوق کی ایک ایسے جو ایک بادی نظر میں یا چیزیں وہ ان میں بھی کوئی کمٹمنٹ کی طرح کی چیز نہیں تھی. لیکن یہ کہ ہمارا انٹرویو جو ہے اسلام آباد آفس میں وہ نگار احمد اور شیلا ضیاء نے لیا، اور وہ بڑا دلچسپ انٹرویو تھا. ہر کو اس میں ہو گئے کچھ، انہوں نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی کیونکہ میرا سی وی میں کافی پہلے تھا، اس پہ چیزیں تھیں ایسی. میں نے کوئی 20 برس صحافت کی تھی اور اس میں بہت مضامین وغیرہ بھی لکھتا رہا تھا. اور تو لیکن جب پتہ نہیں پھر کیا ہے کہ یہ میں ایک دم ہی جذب ہو گیا، میں اس میں ضم ہو گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ جو ہم چونکہ ایک انقلابی نظریہ رکھنے والے لوگ تھے، یا میں کم از کم اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو معاشرے میں ایک جو ہے ایک جو ترقی پسند سماج اور ایک مساویانہ معاشرہ جو ہے وہ چاہتے تھے، جس میں انصاف ہو اور جس میں مساوات ہو اور جس میں اشتراکی نظریات جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں جب ہم نے 1990 کی دہائی کے آخر میں شمولیت کی تو ہم ایک بڑی شکست سے دوچار ہو چکے تھے. اور ہمارے جو ہیں بعد میں تو خواب بہت بار چکنا چور ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت تو پورا کا پورا محل ہی جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا نا. تو وہ پھر لیکن یہ کہ پھر یہاں پر آئے تو یہاں پر ہمیں ایسا احساس ہوا کہ جیسے ہمیں جو ویمنز امپاورمنٹ ہے یا جسے عورتوں کی آزادی کا ایک بڑا گرینڈ نیریٹو آپ کہہ لیں کہ وہ ہے ہماری اس شکست پہ یہاں پر وہ اس جو عورتوں کے حقوق کی تحریک نے
اس پہ جو ہے وہ مرہم رکھی تو ہمیں تسکین حاصل ہوئی، اور ہمیں ایسا لگا جیسے ہم نے ایک نظریے میں شکست کھانے کے بعد ایک دوسرے نظریے کی چھتری کے تحت اپنے ہمیں ایک اور سایہ دار درخت مل گیا. اور اتفاق سے جو وہ دور تھا یہ 98 کا ہے، اور اس وقت کوئی 10 برس ہوئے تھے اور ضیاء الحق کی آمریت کو ختم ہوئے، تو وہ ایک ایسا دور تھا جس میں جو بڑی بڑی سول سوسائٹی کی تنظیمیں یا این جی اوز تھیں وہ بالعموم ایک ترقی پسند سوچ کی حامل تھیں، اور معاملات اتنے بگڑے نہیں تھے، نہ اتنی ریسٹرکشنز تھیں، نہ اتنی مشکلات تھیں. تو وہ ہمیں بہت پولیٹیکل ایجوکیشن پروگرام میں آپ کے بہت ڈاکٹر اقبال احمد سے لے کے بڑے بڑے جو دانشور تھے اور پارلیمنٹیرینز تھے ان سے موقع ملا. اور پھر یہ کہ بڑھتے چلے گئے. اپنی عورت فاؤنڈیشن کی لائبریری میں مجھے یاد ہے، آپ کے اس سوال کا مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ تحریک کیوں ہوئی، تو میں پہلے ہی اس کا جواب دے دوں کہ مجھے عورت فاؤنڈیشن کی لائبریری میں 2 کتابیں ملی اسلام آباد کی لائبریری میں، جو فوٹو اسٹیٹ تھی، اور فوٹو اسٹیٹ میں اسپائرل بائنڈنگ میں تھی. اور وہ میں نے عورت فاؤنڈیشن سے اجازت لے کر اسی زمانے میں، وہ اس وقت بھی میرے جو پیچھے آپ دیکھ رہی ہیں شیلف میں پڑی ہیں، تو وہ ایک ان میں کتاب تھی جو بڑی مشہور ہے، وہ اس کی تھی سیکنڈ سیکس، سیمون جی اس کی تھی، اور ایک تھی گرڈا لرنر کی کریشن آف پیٹریارکی. اچھا، یہ دونوں بڑی بنیادی کتابیں ہیں. تو میں نے جو پیش لفظ لکھا ہے، یہ پیش لفظ اس کتاب کے اندر بڑا تفصیل کا تھا، لیکن ساری کتاب ہی بہت ضخیم ہو گئی تھی تو بہت کانٹ چانٹ کرنی پڑی. تو میں نے اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ کتابیں ضرور شہناز احمد نے جو ہیں وہ فوٹو اسٹیٹ کر کے تو اس لائبریری میں رکھی ہوئی، ان کو بہت شوق تھا اور شیلا کو بھی تھا، لیکن ان کو خاص طور پر تھا. تو لیکن پھر شاید جملہ کٹ گیا یہ. تو یہ وہ کتابیں، اچھا جو یہ دونوں کتابیں ہیں، خاص طور پہ جو کریشن آف پیٹریارکی ہے، آپ کا دماغ کھول دیتی ہے. تو یہ پھر کرتے کرتے پھر ایک طویل سفر ہے، اس میں پھر مظاہرے، احتجاج یہ ہے، اور پھر یہ کہ کام کرنا آپ جیسے لوگوں سے، اور جو آپ سے بڑی، ہم سے سچی، ہم سے آپ کا دیکھیں، آپ کا تو فیمنسٹ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، مطلب وہ تو آپ کی میراث ہے نا. ہم تو ایسے ساتھ شامل ہو گئے نا آپ کے. نہیں یہ آپ کے ذرا نوازی، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری ایک بہت ہی صلاحیت ہے مضبوط قسم کی، وہ ہے کہ دوسروں کو اریٹیٹ کر دینا کچھ زیادہ سچ بول کے. وہ یہ کہ عورتیں بھی پیٹری عقل ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ چونکہ میں ایک عورت ہوں تو فیمنزم جو ہے وہ میری میراث ہے. یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. اس کا آپ کی بایولوجیکل آئیڈینٹی سے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا. باقی اب آپ کی کتاب پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا بڑا دل چاہ رہا ہے جو کہ عورت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک این جی او ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2022 تک، یعنی جب ہم شروع ہوئے تھے 30 سال مجھے بھی اس دشت کی سیاہی میں ہونے لگے، تو تب بھی یہی تھا کہ پتہ نہیں این جی او کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ جو ہے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ضرور اس کو ٹیسٹ کیا جائے اور آیا جائے اس میدان میں. تو ابھی تک وہ شکوک و شبہات ہیں. تو آپ ظاہر ہے ایک لیڈر ہیں سول سوسائٹی کے، ریپرزینٹیٹیو تو ہیں، ہم سارے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح اس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. لیکن سول سوسائٹی میں بھی جو نان پروفٹس ہیں، اور خاص طور پہ وہ نان پروفٹس جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے یا محروم طبقوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ لگتا ہے کہ کم نہیں ہو رہے. پھر بعض دفعہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ اب ہم میں وہ جوش و ولولہ بھی نہیں رہا، چونکہ ہر روز ہی کسی نہ کسی بچے یا بچی کا جو ہے وہ ریپ ہو جاتا ہے، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یعنی ظلم اور ناانصافی کے بے شمار جو ہیں وہ داستانیں کیا ہیں، اصلی کہانیاں ہیں، اور بہت کم
FIR کرتی ہے اور جن کی FIR بھی کرتی ہے تو وہاں پہ سزا کب ہوتی ہے اور سزا کون سی ہو. تو بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ اتنے سالوں سے جب کام کر رہا ہو تو وہ جو موٹیویشن ہے وہ کہاں سے آپ اپنے اندر لاتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی سول سوسائٹی کو, خاص طور پہ NGOs کو کیا چیلنجز ہیں, یعنی بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ اب تو آج کل تو کام ہی نہیں کرنے دے رہے, لیکن جو شکوک و شبہات کی حد تک آپ بات کہتے ہیں وہ کچھ ان میں سے جو ہیں وہ میرے نزدیک جائز ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو قدامت پسند حلقوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن جو یہ حقیقت ہے کہ جو انسانی حقوق پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, ہم ذرا تھوڑا سا فرق کر جس کو لیتے ہیں. براڈ کر لیتے ہیں, جی ہاں, کہ جو انسانی حقوق پہ یا عورتوں کے حقوق پہ, یا جو آپ کے جو اسپیشل پیپل ہیں یا ڈسیبلٹی رائٹس پہ جو کام کر ڈسیبلٹی رہے رائٹس ہیں, ہیں, یا آپ کے ٹرانسجینڈر کمیونٹیز ہیں, یا ریلیجس مائنورٹیز ہیں, تو ان پہ کام کرنا تو آسان نہیں ہے. یا مسنگ پرسنس پہ کام کرنا, ان کے لیے تو آواز اٹھانا بھی آسان نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم, میں تو اکثر آپ نے مجھے کئی دفعہ جلسوں میں جب میں تقریر کرتا رہا تو آپ نے مجھے, مہربان ہیں آپ نے کہا آپ اپنا خیال رکھیے گا, کیونکہ وہ اتنا میں نہیں معلوم ہوتا تھا ہم کیا کہتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ گھر جو ہے وہ صبح تو نکل آئے تھے, اب واپس بھی پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچ جائیں گے. ہاں, یہ تو رہا تھا ڈر, اور ہاں, بس اسی ڈر کے ساتھ, ڈر مطلب کہیں پہ تھا لیکن ڈرے نہیں, اور اب تو جس ایج میں داخل ہو چکے ہیں تو انسانی ڈر حقوق سے اور یہ کوئی ڈر نہیں لگتا, کسی ہاں, خطرے سے اب ڈر نہیں لگتا. لیکن ہاں, واقعی جو ہمارے ویل وشرز ہوتے ہیں, جس طرح میں آپ کو کہتی ہوں, اور اکثر ابھی بھی کوئی مجھے کوئی میسج آتا ہے تو میں کہتی ہوں اسٹے سیف, تو کہتے ہیں ڈاکٹر شلدا آپ یہ کیوں کہتی ہیں, تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں, کیونکہ یہ سیشن جو ہے یہ اپنے کرب کی داستانیں سنانے کا نہیں ہے, بلکہ اس اسٹرگل کو ہائی لائٹ کرنے کا ہے جو آپ نے کی, اور آپ نے اس اسٹرگل میں جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور جن کے ساتھ آپ کا ایک میں کہتی ہوں روحانی واسطہ رہا نا, کہ ان کی کتابیں پڑھی اور مختلف ادوار کی فیمنسٹس کو آپ نے سمجھا ان کی تحریروں کے ذریعے. اور جس طرح آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محرکات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایسا لٹریچر کم پایا جاتا ہے, ناپید ہے اردو میں, پھر ہمارے یہاں پڑھنے کا کلچر بھی نہیں ہے. بلکہ یہ سوال بھی میں کر ہی دیتی ہوں, آپ جس وقت چاہیں جواب دیں, کہ اتنی ضخیم کتاب ہے, اور میں کہہ رہی تھی یہ والیوم 1 ہے, اور ابھی اور بھی اس کی جو ہیں والیومز آئیں گے. تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ ایجوکیشن کا بجٹ بھی نہیں ہوتا, تعلیم کا بھی فقدان ہے, اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے, تو کیسے آپ نے اتنا بڑا انٹلیکچوئل رسک لیا, زندگی کا اتنا قیمتی وقت جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے دیا, اور نہ صرف آپ نے خود دیا بلکہ اپنے بیٹے کو بھی, اور عالیہ کی بھی بات کریں گے, ان کو بھی اس کام پہ لگایا. اور کس طرح, یعنی چونکہ باقی جگہوں پہ بھی آپ اسی طرح مصروف رہے, تو ایک تو یہ میرا پہلا سوال ہوگا کتاب کے حوالے سے, اس پہ اور پھر اس کے بعد ہم فیمنزم اور جو جن فیمنسٹ خواتین کا آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. جی, اس میں وقت اس لیے لگا کہ پہلے تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, میں نے پیشکش میں لکھا بھی ہے کہ میری وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہر وقت کا کوڑنا اور ایک جو بیزاری تھی کہ جہاں دیکھو لائبریریوں میں یا بک شاپس میں یا جہاں کہیں بحث ہو رہی ہے تو وہ جو میل ہیرو ورشپ ہے اس میں وہ چنگیز خاں ہیں, ہلاکو ہیں, اور پتہ نہیں کون کون فاتحین کی اسکندر اعظم ہیں. اور وہ اسکندر اعظم چونکہ یہاں آئے تھے, وہ ادھر سے یورپ سے انہوں نے ایشیا فتح کیا تھا, اس لیے وہ الیگزینڈر گریٹ ہو اس میں. اچھا, پھر اس دوران جو احساس ہمیں ہوا, پھر اور بھی بکس دیکھی جو سیمون کی بوب کی جو کتاب ہے سیکنڈ سیکس, اس کے شروع میں بعض ایڈیشنز میں لکھا ہوا ہے, بعض ایڈیشن میں وہ 2-3 لائنیں اس کی جو ہیں وہ نہیں ہیں, وہ اس نے لکھا کہ آج تک کی تاریخ مردوں نے لکھی ہے,
اور اس میں عورتوں کو وہ یا تو چھپا گئے ہیں یا حذف کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ہیز آلویز بین ہز اسٹوری, چونکہ ہر اسٹوری ہیز آلویز بین یو نو اسٹولن, فارگوٹن, انٹولڈ ہماری ہے نا ہر اسٹوری. تو ایک تو بادشاہوں نے لکھی, ان کے درباریوں نے لکھی, اور پھر مردوں نے لکھی اور وہ سارے تھے. تو پھر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف ہسٹری, یعنی تاریخ سے خارج کر دیا. یہ سب سے بڑا کرائم کیا. اچھا, اب تاریخ سے خارج کر دیا, پھر تعلیم سے خارج کر دیا. میں نے اپنے شاید تیسرے باب میں لکھا ہے جو میری پرسنل کرافٹ میں ہے, کسی جگہ میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کیمبرج یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی اور پیرس یونیورسٹی, سلیمانکا یونیورسٹی, پھر مراکش میں 8ویں صدی میں ایک مسلمان خاتون نے, فاطمہ جس کا نام تھا, وہ شاید النظامیہ یونیورسٹی بنائی تھی. تو وہی یونیورسٹی جو تھی یہ جو وہ 1000 سال پہلے بنی, لیکن ان تمام یونیورسٹیوں میں عورتوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے دروازے جو ہیں یہ 50-60 سال پہلے, 100 سال پہلے جو ہیں کھولے گئے. اور خود آکسفورڈ یونیورسٹی کے بعض بڑے ڈگری کالجز جو ہیں ان میں ان کو ایڈمیشن اور ڈگری کا رائٹ جو ہے صرف 40-50 سال پہلے ملا. تو آپ دیکھیں کہ تعلیم سے اب پھر اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اچھا, پھر ان مردوں کی جو کتابیں اتنی آئیں وہ سارے انہوں نے جنگ و جدل کے علاوہ, تباہی کے علاوہ کیا دیا؟ تو مدام کیوری پہ جس کو 2 نوبل پرائز ملے ہیں, ہمیں کہیں چھوٹا سا کتابچہ مل جائے گا, اگرچہ میری کتاب میں اس کا ذکر ہے. جب ایملین پینکس 9ویں باب میں گرفتار ہوتی ہیں, 13ویں دفعہ گرفتار ہوتی ہیں, کئی دفعہ گرفتار ہوئی, ان کی بڑی سٹرگل ہے. ان پہ فلم بھی بنی ہے دی سفریجٹ, جس میں میریل اسٹریپ نے ایملین پینکھرسٹ کا کردار ادا کیا ہے. مرکزی کردار تو ایملی ڈیویسن کے گرد گھومتا ہے, جس نے بادشاہ کے گھوڑے کو ٹکر مار کر شہادت قبول کی تھی, اور وہ اس وقت ایک فولکلور جو ہے وہ سفریجٹ ہے. تو وہ ان کا اچھا انگلش میں ہے اور دوسری زبانوں میں ہے, لیکن یہ کہ ہمارے ہاں وہ تو ایک تو اویلیبل نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ اردو میں تو بالکل نہیں ہے. زاہدہ حنا کی جو کتاب ہے عورت زندگی کا زندہ, اس لیے میں نے اس کے تقریباً 4-5 ابواب میں جو ہے وہ اس کے اقتباسات دیے ہیں. جی, تو یہ وجہ بنی, اور پھر اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ ہم کتاب ایک کمٹمنٹ بن گئی کہ یہ اب شروع کر دی ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو اب 1930 تک ہم پہنچے ہیں. اگلی جلد جو ہے اگر وقت ملا تو اس کو کریں گے. اچھا, آپ نے کہا, چونکہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, جن لوگوں کا بھی واسطہ پڑا ہے نعیم صاحب سے ان کو پتہ ہے کہ آپ اپنے معاملے میں بہت ہمبل ہیں. ٹھیک ہے, یو آر اے ہارڈ ٹاسک ماسٹر, کیونکہ عورت فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کرنا, اس کی کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا, اور اس قسم کے ماحول میں اتنے سینسٹیو ایشوز پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جب اپنی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں نعیم صاحب جو ہیں بہت زیادہ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا کام ہے, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اس پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنی چاہیے, اور آئی مین اٹ. آپ کو ایسا لگتا ہے, چونکہ ہم انٹرسیکشنالٹی لینس سے اگر اس کو دیکھیں, چونکہ کئی فیمنزم کی ویوز کا جو ذکر کیا ہے, ادوار ہیں, کہ ابھی بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت ساری عورتیں شاید وہ پوچھ نہیں پاتی, لیکن یہ سوال ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں یا کہیں پہ ان کے تحت شعور میں کہ کیا ہم عورتیں نہیں. ایک کتاب میں نے بھی لکھی جس میں ٹیکس کے حوالے سے بات کی اور میرٹل سٹیٹس کو میں موضوع بحث لائی, تو کئی مشہور خواتین فیمنسٹ نے کہا کہ یہ میرٹل سٹیٹس کو کیوں آپ نے ذکر کیا ہے ادھر بیٹھ کے, کہ بس خاتون ہے اور آپ اس پہ بات کریں. تو آپ نے کبھی اس کلاس بائس کو نوٹ کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ, یہ بحثیں جو ہیں فیمنزم کی, انٹرسیکشنلٹی کی, اور پرسنل از پولیٹیکل, اور جو دوسری آئیڈینٹی کی, اور جو ہماری دوسری اور تیسری فیمنزم کی لہر میں آئی تھی, یہ ان کا احاطہ میرا ارادہ ہے کتاب کی دوسری جلد میں کرنے کا, کیونکہ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ 1930 میں جو ہے وہ کہاں تک آپ گئے ہیں. تک آ گئی. اچھا, 1930 میں ہمارا جو اس وقت اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اتنی بڑی لیگیسی کے, اتنی بڑی ورثے کے جو ہیں وہ عورتیں پرائمریلی
اور جو مرد بھی اس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی. تو ان کو مطلب سوال ہی کر لیجیے کہ فیمنزم کی بانی کون ہے یا فیمنسٹ تحریک کس نے شروع کی, آپ کے کون ہیں, والی وارث کون ہیں, ہاں وہ آپ کو تو مل جائیں گے آپ کسی اور جگہ پر. تو اس میں وہ میرا تھا کہ یہ جو شروع ہوا, اس لیے میں نے رینیسانس سے شروع کیا. تو جو پہلی خاتون جو ہیں پہلے باب میں, جو کرسٹین ڈی پیزان ہیں, جس کو اب 20ویں صدی کی فیمنسٹوں نے, گرڈا لرنر جو جن کو فیمنسٹ ہسٹورین کے طور پر سب سے مستند نام گردانا چاہتا ہے, ہم سمجھا جاتا ہے, پروفیسر اما چکرورتی جو ہسٹورین ہیں بھارت میں, وہ بھی ان کو بہت کوٹ کرتی ہیں. لیلا احمد جو ایجپشین فیمنسٹ ہیں, انہوں نے بھی ان کو بہت کوٹ کیا ہے. تو انہوں نے اس کو کرسٹین ڈی پیزان جو میرا پہلا باب ہے, اس کو ہسٹری میں پہلی وومن ہسٹورین جو ہے قرار دیا. اور وہ کرسٹین ڈی پیزان نے اپنی ایک کتاب جو ہے دی بک آف دی سٹی آف لیڈیز, اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے شہر خواتین کی ایک کتاب, اس میں ایک پورا عورتوں کا شہر آباد کیا. دوسری, اچھا یہ فرانسیسی تھی. پیدا تو یہ وینس میں ہوئی تھی, 3 سال کی عمر میں فیملی جو ہے وہ پیرس آ گئی, تو یہ فرانسیسی پھر وہیں پر یہ اس نے ساری زندگی گزاری. دوسری جو ہے اتفاق سے, تو پہلی بھی ہماری جو ہیروئن ہے جو کتاب کی, وہ بھی فرانس, اس کا تعلق فرانس سے ہے. اور دوسری جو ہے اولمپ دی گوش, جس نے پہلا سیاسی منشور لکھا, ڈیکلیریشن لکھا عورتوں کے حقوق پر انقلاب فرانس میں, وہ بھی فرانس کی تھی. اور ان کو سزائے موت دی گئی, اور انقلاب کے 4 سال بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا گلوٹین سے. تیسری جو ہے وہ مدر آف فیمنزم ہیں, جو میری وولسٹنکرافٹ, وہ برٹشر تھی, وہ انگریز تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی انقلاب, وہ ان کا عہد وہی تھا 1791, اور یہ جو اولمپ تھی انہوں نے 1791 میں اپنا ڈیکلیریشن لکھا, اور جو میری وولسٹنکرافٹ تھی انہوں نے 1792 میں, 1 سال بعد انہوں نے اپنی مشہور کتاب ونڈیکیشن آف دی رائٹس آف وومن, یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ جو پہلی فیمنزم پہ فلسفے کی کتاب تھی, 1792 میں لکھی. لیکن وہ بھی فرانس سے متاثر تھی. تو فرانس 3 کتابوں, تین جو چیپٹر ہیں وہ تو فرانس ان میں گھسا ہوا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرانس میں سب سے پہلے منظم تحریک جو ہے وہ جو ہے پیدا ہوئی 1795 میں. باقاعدہ پارلیمنٹ نے پانچ عورتوں کے پیرس کی سڑکوں پر جمع ہونے پر پابندی لگا دی, اور ان کے جو کلبس تھے ان کو بین کر دیا, ان کے اجتماع پر پابندی لگا دی, وغیرہ وغیرہ. چوتھی جو ہے ہماری, وہ جو آپ بات کر رہے تھے, جو میں نے پیچھے لے گیا ہوں, وہ ہماری بلیک افریقن وومن تھی, سوجرنر ٹروتھ جو ہیں وہ آج لیجنڈ ہیں. اور کیا میں ایک عورت نہیں ہوں, ان کی تقریب جو ہے وہ ایک قسم کا بلیک وومن کا, بلکہ ساری کلرڈ وومن کا بھی جو ہے ایک منشور بن چکا ہے. وہ شاید عالیہ سنانے کا ارادہ رکھتی ہیں, اور ریڈنگ کے لیے انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. تو اس میں اچھا وہ جو ہماری سوجرنر ٹروتھ ہیں, جنہوں نے 1826 میں غلامی توڑی, تاکہ یارک میں 2 سال بعد غلامی کا خاتمہ ہوا. پھر سول وار ہوئی, وہ ابراہم لنکن سے ملی, بڑی لمبی زندگی ان کی 90 سال یہ ہے, اور انہوں نے تقریریں کی, اور وہ اینٹی سلیوری فیمنسٹ بنی. آپ بتائیں کہ آپ کی اپنی پسندیدہ فیمنسٹ رائٹر کون سی ہیں, فیمنسٹ ایکٹیوسٹ کون سی ہیں, یا کوئی ایسی فیمنسٹ جو کہ رائٹر بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں؟ مجھے اولمپ دی گوش جو ہے دوسرا باب ہے نا, وہ اس نے بہت متاثر کیا ہے, کیونکہ جو میں نے بہت سے جو جولیٹ میچل ہیں, جو برٹش ہسٹورین بھی ہیں, اور شاید سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سائیکو انالسٹ بھی ہیں, ان کی کتاب دی لانگسٹ ریولیوشن, اور اس کے علاوہ اور بہت سی کتابوں میں ان کا حال ہی میں کچھ سال پہلے یہ اولمپ دی گوش نے 1791 میں اپنے پولیٹیکل ڈیکلیریشن میں یہ کہا تھا کہ اگر عورتوں کو سزائے موت دی جا سکتی, یعنی ان کو پھانسی کے تختہ پہنچایا جا سکتا ہے, تو ان کو اسپیکر کے روسٹر پر بھی آنے کا حق ہونا چاہیے. تو شی ایکچولی ڈیمانڈڈ, یہ بڑا کوٹ مشہور ہوا, تو یہ اس کے ڈیکلیریشن میں تھا. تو شی روٹ دی فرسٹ پولیٹیکل ڈیکلیریشن فار ویمن, اس کا نام بھی یہ ہے, ڈیکلیریشن آف دی رائٹس آف ویمن اینڈ فیمیل سٹیزن.
عالیہ بہت شکریہ، اور آپ کے اس تعاون کا بھی، جو نعیم صاحب کو تو آپ مہیا کرتی رہی ہیں، اور اس کتاب میں بھی جو آپ کی صرف جھلک نہیں بلکہ ڈاکومنٹڈ تعاون بھی نظر آیا، اور اس نشست کے لیے بھی جو آپ نے ہمیں سپورٹ دیا ہے، تو میں ایڈوانس شکریہ ادا کر رہی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے ہمارے لیے نعیم صاحب کے جو یہ کتاب میں سے کچھ پیسیجز ہیں، کچھ آپ نے وہ پڑھنا ہے. تو ابھی کچھ چیزیں جو وہ آپ کو سنانے کے لیے کچھ سلیکٹ کیے تھے چیپٹر، اس کے کچھ صفحے. بالکل، پلیز اوور ٹو یو. شکریہ. اچھا، یہ اس کا کتاب کا چیپٹر 2 ہے، اولمپ دی گوش. اس کا اولمپ دی گوش فرانسیسی دانشور اور سیاسی کارکن، جس نے تاریخ میں عورتوں کا پہلا سیاسی منشور تحریر کیا. اس نے یہ منشور انقلاب فرانس کے 2 سال بعد 1791 میں لکھا، عورت اور عورت شہریوں کے حقوق کا ڈیکلیریشن. میں آپ کو اس منشور کا پہلا پیراگراف سناتی ہوں. اے مردو، کیا تم انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ ایک عورت تم سے یہ سوال پوچھ رہی ہے. تم اسے کم از کم اس حق سے محروم نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ، کس ذات مطلق نے تمہیں میری جنس پہ جبر کا اختیار دیا ہے؟ تمہاری طاقت نے؟ تمہاری صلاحیت نے؟ خالق کی دانش کا مشاہدہ کرو، فطرت کا اس کی تمام عظمت کے ساتھ گہرا جائزہ لو جس کے ساتھ تم ہم آہنگ رہنا چاہتے ہو. اور پھر اگر تم میں ہمت ہے تو اس جابر سلطنت کی کوئی مثال ہی پیش کر دو. جانوروں کی طرف دیکھو، عناصر کا جائزہ لو، پودوں کا مطالعہ کرو، اور آخر میں حیاتیاتی مادے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں پہ نگاہ ڈالو. اور جب میں تمہارے سامنے ثبوت پیش کروں تو تم ان طریقوں کے سامنے سر تسلیم خم کرو. اور یہ طریقے ہیں تلاش کرنا، تحقیق کرنا، اور اگر تم کر سکتے ہو تو فطرت کے انتظام میں جنسوں کا فرق سمجھنا. ہر جگہ تم انہیں ہم آہنگ پاؤ گے. فطرت کے اس لافانی شاہکار میں ہر جگہ وہ تمہیں دونوں اصناف میں ہم آہنگ اشتراک میں تعاون کرتی دکھائی دے گی. صرف مرد ہی ملے گا جس نے اپنی استثنائی حالتوں کے لیے نیا اصول وضع کر لیا ہے. روشن خیالی اور دانش کی صدی میں وہ عجیب بازاری پن، بے بصیرت، سائنس کے زوم میں مبتلا اور پست خیالی کا شکار ہو کر احمقانہ جہالت میں پڑا ہوا ہے. وہ ایک ایسی جنس پر جابر حکمران کی طرح حکم چلانا چاہتا ہے جو تمام تر عقلی صلاحیتوں سے مالا مال ہے. وہ انقلاب سے لطف اندوز ہونے کا جھانسا دے کر اپنے لیے حقوق کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے تاکہ اس بارے میں مزید کوئی بات نہ کی جا سکے. اس کا چیپٹر 4 ہے سوجرنر ٹروتھ، غلامی کے بندھن توڑے، جنہوں نے غلامی کے بندھن توڑے 1826 میں، جبکہ امریکہ میں غلامی کا خاتمہ نہیں ہوا تھا. ان کی تقریر کیا میں ایک عورت نہیں ہوں بہت مشہور. کونے میں اپنی سیٹ پر براجمان سوجرنر ٹروتھ دھیرے سے اٹھی، جس نے اس وقت تک اپنے ارد گرد سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. اسے تقریر کا موقع نہ دینا. کوئی 8 درجن کے قریب لوگ میرے کان میں پھنکارے. وہ دھیرے دھیرے اور پرسکون انداز میں چلتے ہوئے سامنے آئی، اپنی چھجے دار ٹوپی اتار کر نیچے رکھی اور اپنی بڑی بڑی اور بولتی ہوئی آنکھیں مجھ پر گاڑ دی. سٹیج کے اوپر اور نیچے سے ناراض لہجوں میں کسر کسر کی آوازیں سنائی دی. میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اعلان کیا، سوجرنر ٹروتھ، اور اس کے ساتھ ہی سامعین سے گزارش کی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. ایک دم وہاں سکوت چھا گیا اور ہر شخص کی نگاہ ان کی دانست میں ایمازون کی اس مخلوق پر جم گئی جو لگ بھگ 6 فٹ کامت کی تھی اور جو سر اٹھائے فضا میں کسی موہوم سے نقطے پر یوں نگاہیں جمائی ہوئی تھی جیسے خواب دیکھ رہی ہو. اس کے پہلے ہی لفظ کے بعد وہاں گھنی خاموشی چھا گئی. وہ گہرے لہجے میں بات کر رہی تھی. اس کی آواز اگرچہ بلند نہ تھی لیکن حال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص اور دروازے اور کھڑکیوں پر جمگڈا لگائے لوگوں میں سے ہر ایک کے کانوں تک پہنچ رہی تھی. سوجرنر ٹروتھ کہہ رہی تھی، ہاں تو بچوں، جہاں بہت زیادہ شور ہوگا وہاں کوئی بڑی گڑبڑ ضرور ہوگی. جنوب کے نیگروز اور شمال کی عورتیں سب حقوق کی بات کر رہے ہیں. سفید فام مرد جلد ہی مشکل میں ہوں گے، مگر یہ سب کیا ہے جس کے بارے میں ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں؟ وہاں سے ایک مرد کہتا ہے،
کہ عورتوں کو گاڑیوں میں بٹھاتے, اٹھا کر گڑھے پار کراتے اور ہر موقع پر بہترین جگہ حاصل کرتے ہوئے مدد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آج تک کسی نے گاڑیوں میں بیٹھنے یا کیچڑ سے بھرے گڑھے عبور کرنے یا بہترین جگہ دلانے میں میری تو کبھی مدد نہیں کی. اور کیا میں ایک عورت نہیں ہوں؟ میری طرف دیکھو, میرے بازو کی طرف دیکھو. میں نے زمین کھودی اور پودے لگائے اور گودام میں جمع کیے, اور کوئی مرد میری مدد نہیں کر سکا. کیا میں ایک عورت نہیں ہوں؟ میں ایک مرد کے برابر کام کر سکتی ہوں اور مرد کے برابر کھا سکتی ہوں جب مجھے یہ میسر ہو, اور میں کوڑے بھی برداشت کر سکتی ہوں. اور کیا میں ایک عورت نہیں ہوں؟ میں نے 13 بچے پیدا کیے اور ان میں سے بیشتر کو غلامی میں بکتے دیکھا. اور جب میں اپنی ماں کے غم میں روئی, ماں سوائے یسوع مسیح میری آواز کسی نے نہ سنی. اور کیا میں ایک عورت نہیں ہوں؟ اور پھر وہ اس کے متعلق وہ چیز جو سر کے اندر موجود ہوتی ہے بات کرتے ہیں. وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ سامعین میں سے کوئی سرگوشی کرتا ہے, عقل. ہاں میرے عزیز, اس کا عورتوں کے حقوق اور نیگروز کے حقوق سے کیا تعلق ہے؟ اگر میرے کپ میں 1 پینٹ پانی ہے اور تمہارے کپ میں 1 کوارٹر, تو کیا تم اتنے گر جاؤ گے کہ میرے کپ کو مکمل بھرنے نہ دو گے؟ پھر سیاہ کپڑوں میں وہاں بیٹھا پستہ قد شخص وہ کہتا ہے, عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ یسوع مسیح ایک عورت نہیں تھا. تمہارا یسوع مسیح کہاں سے آیا تھا؟ تمہارا یسوع مسیح کہاں سے آیا تھا؟ خدا سے اور ایک عورت سے. مرد کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا. اگر خدا کی بنائی ہوئی پہلی عورت اتنی مضبوط تھی کہ تن تنہا دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دے, تو ان تمام عورتوں کو مل کر اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اسے واپس پلٹ دیں اور درست جانب سیدھا کر دیں. اور اب جب کہ وہ ایسا کرنے کو کہہ رہی ہیں, مردوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ انہیں ایسا کرنے دیں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا. بوڑھی سوجرنر کے پاس کہنے کو مزید کچھ نہیں. تالیوں کی گونج میں وہ اپنی کونے والی جگہ کی طرف مڑی. ہم میں کئی ایک ایسے تھے جن کی آنکھیں نم تھیں اور دل تشکر سے بھرے ہوئے تھے. اس نے ہمیں اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور ہمیں مشکلات کے بھمر سے نکال کر صورتحال کو ہمارے حق میں کر دیا. میں نے اس کی تقریر کا محض دھندلا سا عکس پیش کیا ہے. میں نے اس کے جادوئی انداز جیسی چیز اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی, جس نے اس روز وہاں موجود لوگوں پر سحر طاری کر دیا تھا اور ہجوم کے طنز و تشنیع کو ستائش اور عزت کے جذبات میں تبدیل کر دیا تھا. اس کی تقریر کے بعد سینکڑوں لوگ لپکے کہ اس شاندار بوڑھی عورت سے ہاتھ ملائے, اسے مبارکباد دیں اور اس کے مشن کے سلسلے میں نیک خواہشات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. بہت بدل دیا. سوجرنر ٹروتھ نے امریکہ میں جو سفریج موومنٹ تھی, یہ 1848 میں شروع ہوئی تھی. پہلا کنونشن ہوا تھا, اور یہ اس کے 3 سال کے بعد یہ عورتیں جیسے کہ وہ جو گیج ہے جو یہ ساری کہانی لکھ رہی ہے, وہ بھی سفریجٹ ہے, وہ پریزائڈ کر رہی تھی. وہ میں کا سیگا وہ اس نے یہ مضمون لکھا تھا. تو وہ بیان کر رہی ہے کہ وہ ہم ایک بڑی مشکل سچویشن تھے, لیکن اس تقریب نے پورے امریکہ میں سفریجسٹوں کو ایک ایسا کھلا میدان دے دیا کہ اس کے بعد وہ رکے نہیں. بالکل گیم چینجر تھی اور ٹرانسفارمیشن ہوئی. اور ایک یہ بات بھی پتہ چلی نا کہ ہمیں ایلائز کی ضرورت پڑتی ہے. جب ان کو موقع ملا, اپنی آواز انہوں نے پہنچائی, تو جن لوگوں نے سپورٹ کیا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو وہ سوچ ہے, اور ایک عورت وہ سوچے, تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا. تو بہرحال تو عالیہ ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی, ایک پیسج آپ پڑھ کر سنائیں. جی, یہ 5th باب ہے, 5th چیپٹر کا, ساوتری بائی پھلے کا. اس کا ایک میں آپ کو پیراگراف سنا دیتی ہوں, واقعہ اس کا. مہاتما جیوتی راؤ کا 28 نومبر 1890 کو انتقال ہوا. ان کی چتا شمشان گھاٹ میں پڑی تھی, لیکن چتا کو آگ لگانے پر خاندان میں تنازع کھڑا ہو گیا. جیوتی راؤ کے کزن چتا کو آگ لگانے کے لیے آگے بڑھے, تو جیوتی راؤ اور ساوتری بائی کے لیپالک بیٹے یشونت راؤ نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ ان کا وارث ہے. ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ ساوتری بائی ایک انقلابی عزم سے آگے بڑھی اور جلتی ہوئی لکڑی کو پکڑ کر چتا کو آگ لگا دی. بیوی کے ہاتھوں پتی کی چتا کو آگ لگانے کا یہ واقعہ اس وقت ایک ایسا قدم تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ساوتری نے اپنے اس اقدام سے یہ ثابت کر دیا کہ جن نظریات کا وہ پرچار کرتی تھی وہ اس کی عملی تصویر بھی تھی.
جی اب یہ عہد ایسا ہے کہ یہ کشور ناہید نے بھی اور طاہر عبداللہ نے جو اس کتاب میں انٹروڈکشن اور تبصرہ کیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت سوچنے والی تھنکرز، سوچنے والی عورتیں تھیں، لیکن یہ بہادر عورتیں تھیں. اور یہ جو اب یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ عورتیں ستی ہوتی تھیں، لیکن یہ کہ سوتری بائی نے نہ صرف اسکول کھولا، اس نے بیواؤں کا ایک گھر کھولا. پھر یہ جو بلقیس عیدی کا نام دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنے بچے ہیں جب ہوتے ہیں تو ان کو وہ رکھ دو، یعنی سیف ایک جھولا باہر رکھا وہاں پر، تو ان کو ان کی حفاظت کے لیے وہ ایک سینٹر بنایا. پھر عورتوں کی ایک انجمن قائم کی. اور پھر یہ کہ بیواؤں کے نوجوان بیواؤں کے سر مڑا دیے جاتے تھے وہ. اور پھر اس نے ایک سول میرج بھی ان دونوں میاں بیوی نے کروائی. آج ان دونوں کا جو اسکول کھولا تھا اس نے سوتری بائی پھولے نے، جس میں 13 یا 9 طالبات تھیں، آج وہ پونا میں سوتری بائی پھولے یونیورسٹی بن چکی ہے. نعیم صاحب، آپ کی کتاب کی تو اس دوسری جلد کا انتظار رہے گا، لیکن اس سے پہلے وہی بات کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ 2022 تک جو پاکستان میں صورتحال ہے، جہاں پہ ہمارا صنفی برابری میں 156 ممالک میں 153 نمبر ہے اور کئی سالوں سے ہے، اور انسانی ترقی میں بھی ہم زوال پذیری ہیں، اور ابھی بھی جو عورت بولتی ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کیا مستقبل ہے ایک، اور فیمنزم کو آپ اپنے الفاظ میں یا اگر ون لائنر یا مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کیا اس کا کہتے ہیں نا اس کی ڈیفینیشن آپ کیا دیں گے؟ ان چیزوں پہ میں نے الگ سے چھوٹے چھوٹے کئی جو ہیں وہ نوٹس بھی، اور کچھ مختصر کچھ طویل جو ہیں وہ تحریریں جو ہیں وہ لکھی، جو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ان کا میں کیا کروں، کیا ان کو دوسری جلد کا حصہ بناؤں یا الگ سے کروں، جن میں ان سوالات کو چھیڑا گیا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ لبرل فیمنزم تو پٹ گیا ہے، اور کارپوریٹ فیمنزم جو ہے وہ اس وقت جگہ جگہ سر اٹھاتا ہے، جسے آپ ایلیٹسٹ فیمنزم بھی کہتے ہیں. اور وہ لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ اپنے ایک یعنی وہ اس کو آپ تشبیہ دینا چاہیں تو کہ یہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی جو ہے وہ چیئر پرسن یا جو ہیڈ ہے وہ ایک عورت ہو جائے تو کیا آئی ایم ایف جو ہے وہ فیمنسٹ ہو جائے گا؟ یہ فضول سی بات ہے. تو یہ اس کا کوئی اتنا مستقبل نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ وائٹ فیمنزم کا بھی مستقبل کوئی اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کافی جو ہے وہ کنٹروورشل ہوا ہے. جو اس وقت 4-5 دنیا کے بڑے خطوں میں فیمنسٹ موومنٹس چل رہی ہیں، وہ خوش قسمتی سے وہ ساری نچلے طبقے کی عورتوں سے، غریب عورتوں سے جڑی ہوئی ہیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے وہی انٹرسیکشنلٹی ایک قسم کا ایک اتنا بڑا ٹول بن چکا ہے، بلکہ اتنا بڑا ویژن بن چکا ہے کہ اب اس سے فرار ممکن نہیں ہے. مثلا یہ کہ بلیک فیمنزم ہے، مثلا انڈیا میں دلت فیمنزم ہے، مثلا یہ کلٹ فیمنزم ہے، پوسٹ کولونیل فیمنزم ہے. اور ابھی ایک منشور سامنے آیا ہے جس میں مینیفیسٹو فار 99% ویمن، تو وہ یہ نینسی فریزر اور بٹاچاریہ اور ایک اور ہیں وہ روزا، یہ ان تینوں نے لکھا ہے، بہت اچھا ہے. تو وہ بات کرتی ہیں کہ جو فیمنزم ہوگا اگر اس کا 99% عورتوں کی زندگیوں سے، ان کی زندگیوں کو بدلنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی بنیاد وہی رہے گی کہ وہ پدرسری میں جو مرد کی مرکزیت ہے، جسے میں اینڈروسینٹرک کہتا ہوں، یعنی مرد مرکزیت. اینڈرو مینز میل
تو وہ مرد مرکزیت اور مردوں کے سماجی غلبے کو ختم کر کے ایک ایسے مساویانہ معاشرے کی طرف، ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی طرف بڑھے ہیں، جس کی ابتدائی معاشروں میں مثال بھی ملتی ہے۔ ابتدائی معاشرے جو تھے وہ ایگیلیٹیرین تھے، وہ مساویانہ معاشرے تھے، اور اس کے بعد عورت کی جنس پہ کنٹرول کرنا اور عورت پہ کنٹرول کرنے سے جو ہے پیدر سری کا آغاز ہوا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو ریپروڈکشن کے لیے یوز کیا گیا۔ اب تو ریپروڈکٹیو فنکشنز کی بھی نئی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو میں تو دنیا بھر میں جو ہے وہ فیمنزم کا بڑا شاندار دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک عملی نظریے کے طور پر یہ عوام سے اور عورتوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان تو ایک ایسے ملٹیپل پرابلمز میں پھنس گیا ہے کہ جہاں نہ جمہوری انقلاب آ رہا ہے، نہ یہاں پر صنعتی انقلاب آ رہا ہے، اور جس قسم کی مسائل نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے، تو ہمیں اپنے فیمنسٹ ڈسکورس کو ڈیموکریٹک رائٹس کے ساتھ تو جوڑنا پڑے گا۔ وہی ہمارے ساتھ ایک راستہ ہے کہ اس میں ہم جذب ہوں، سیاسی جماعتوں میں جذب ہوں، اور کم از کم ایک یہاں پر ایک ایسا جمہوری جو ایک نظام ہے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جس میں عورتوں اور عوام اور سٹیزن جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ تو اس کے اندر سے جو نکلے گا، ایک چیز میں بہت اور واضح طور پر یقین رکھتا ہوں کہ دے کینٹ بی، اور یہ ارندھتی رائے بھی اور اسما جہانگیر بھی، آپ بھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی الگ سے کوئی جنت نہیں ہو سکتی، جبکہ ہمارے ارد گرد سارا کا سارا جو سسٹم ہے یا جس سمندر میں ہے وہ اتنا کرپٹ ہو، یا اس کا مین اسٹریم اتنا کرپٹ ہو، تو اس میں ہاتھ دھوئیں گے تو ہم بھی کرپٹ ہی ہو جائیں گے نا، ہمارا بھی جو ڈسکورس ہے وہ بھی کرپٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو یہ چوائس کرنی پڑے گی کہ معاشرے میں، پاکستان میں وہ قوتیں کون سی ہیں جو ڈیموکریٹک ہیں اور ان کا ساتھ دیں، ان کے اندر عورتوں کے رائٹس میں جو ہیں وہ لے کے جائیں۔ جب کریں گے، میرے خیال میں جو نئی جنریشن آئی ہے وہ فیمنسٹوں کی، وہ ان کی نظر ہے اس چیزوں پہ، تو خرابی تو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ حل بھی اسی میں سے نکلے گا۔ یہ اچھی بات، ہاں یہ اچھی بات ہے نعیم صاحب کہ آپ نے ایک آپٹیمسٹک نوٹ پہ آج کی نشست کو ختم کیا ہے۔ وہی بات ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے ڈیفینڈرز ہوتے ہیں، جو آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، they cannot afford to be pessimistic. So as a leader you are a dealer in hope. تو ٹھیک ہے، یا ایسے ہی ہو۔ more power to you, more power to your elbow, and more power to our collective vision. ہم تینوں اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو عمر کے اس حصے میں بھی خواب دیکھتے ہیں۔ تو خواب دیکھتے رہیے جاگتی آنکھوں سے۔ نعیم صاحب اور عالیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔